नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदीद। और रोज़ाना आप देखते हैं कि सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट, मौलाना फजल रहमान साहब जय्यद किस्म के सियासी रहनुमा, तजर्बेकार सियासी रहनुमा, जो काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के हदफ पर हैं और ख़ुद भी तहरीक इंसाफ को हदफ का निशाना बनाया हुआ है। उनकी सियासत को कुछ ज़रबे लगी हैं जो हालिया इलेक्शंस हुए, उसके बाद से उन्होंने कई जो मिलियन मार्च का जिन्होंने नाम दिया, बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए हैं हुकूमत मुखालिफ और मुख्तलिफ इशूज़ पर। आज बहुत दिनों के बाद जो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब का मिलाप करा दें, तो आज जो अलील हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनसे मिलने गए जाती उमरा, उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सेहतियाबी के लिए मैं दुआ करने आया था, उनसे मुलाकात करने आया था। लेकिन फिर बातों बातों में ज़ाहिर बात है कि सियासी तजर्बा, तो उन्होंने कहा जब दो सियासी रहनुमा मिलते हैं तो बात तो सियासी होगी। और उनकी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मुश्तरका लाहे अमल कोई बनाया जाए और साथ साथ में आने वाले दिनों के अंदर वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे। हमें पता है कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब भी जेल के अंदर, कोट लखपत जेल में मुलाकात की थी नवाज़ शरीफ साहब से, और उसके बाद से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी हलकों में बहस है कि क्या दोनों पार्टी जो इस वक्त मुसीबतों में घिरी हुई हैं उनका मिलाप हो सकता है, क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक उनकी एक संजीदा कोशिश हो सकती है, हुकूमत के लिए कितनी ये प्रॉब्लमेटिक होगी ये पूरी मूवमेंट, क्योंकि हुकूमत भी माशी जो मुश्किलात हैं उसमें घिरी हुई है और अपोजिशन जो है उनको जो मईशत है वो जो प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है उस पे टारगेट करना चाहते हैं, लगता यही है। और साथ साथ में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की, मुल्क गिर तहरीकों की धमकियाँ देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये मामला कितना संजीदा है और ख़ुद हुकूमत के लिए सियासी चैलेंजेस बढ़े या फिर मौशी चैलेंजेस बढ़े। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब IMF से हतमी मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन तशरीफ़ ले जा चुके हैं। साथ में यहाँ पे महंगाई है, मामलात जो है वो कितने गंभीर हैं, कितने चैलेंजेस बड़े हैं। और ख़ुद शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी साहब की फैमिली और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आने वाले दिनों के अंदर होंगे उनके लिए बड़े चैलेंजेस क्या हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, जाना माना नाम, तजियाकार भी हैं और कॉलम भी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब। मलिक अहमद ख़ान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बहुत क्रूशल मौक़ों पर नून लीग को बेल आउट भी करते रहे मलिक अहमद ख़ान साहब। इनका हम जब तारुफ़ कराते हैं तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आजिज़ धामरा साहब, जाना माना नाम, एक सियासी वर्कर से सीढ़ियाँ चढ़े हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद ख़ान साहब, सबसे पहले बताइएगा कितनी अहमियत का हामिल है मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात? नहीं, देखिए, आज तो इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि वो उनकी इयादत करने गए, क्योंकि जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है, मियाँ साहब बिल्कुल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। वो तो बड़ी नेर फैमिली के अलावा किसी से उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। चंद लोगों से जब से जेल से गए हैं मुलाकातें हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके टेस्ट्स हो रहे हैं। आज भी वो पहले हॉस्पिटल में थे, बाद में पिछले पैर उनकी कहीं मौलाना साहब से मुलाकात हुई है और मौलाना सिर्फ इयादत करना चाह रहे थे और कई रोज़ से उनका पैगाम आ रहा था। और मेरी इत्तला के मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा सियासी बात भी नहीं हुई। हालात पर तशवीश का इजहार मौलाना ने किया, जिनके साथ मियाँ साहब की सोच का भी आपको पता है, लेकिन कोई लाहे अमल क्या होगा, कैसा होगा, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, ये जो फिजिशियन थे, जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि दिल जो है उनके कमज़ोर हालत में है नवाज़ शरीफ साहब के। और फिर मुख्तलिफ सवालात होते रहे और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या जो अब ऑपरेशन की बात करें कि एक पॉसिबिलिटी है, क्या वो मुल्क में मुमकिन है या बैरून मुल्क मुमकिन है, तो उस पर भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या पास्ट पे ज़ाहिर बात है कि एक प्रॉब्लमेटिक एक मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो क्या बाहर का भी जाने का भी कंसिडरेशन है कि इलाज के लिए? नहीं, देखिए, बाहर तो वो जा नहीं सकते। बाहर कैसे जाएंगे? अदालत ने भी कदगन लगाई हुई है,
اور ان کے اوپر جو ایگزٹ کنٹرول کا معاملہ ہوگا وہ بھی ہوگا، تو باہر تو وہ جا نہیں سکتے۔ بہرحال ڈاکٹرز کا یہ کہنا کہ وہ علاج یہاں پر ممکن ہے کہ نہیں، یا فیصلہ یہ کیا جانا کہ وہ علاج اگر یہاں پر ہے بھی اور میاں صاحب یہاں پہ کرواتے ہیں کہ نہیں، اس بنیاد پر کہ ان کی پریویس ہسٹری جو ہے وہ ان کے اس ڈاکٹر کے پاس ہے جنہوں نے پہلے سرجری کی ہوئی ہے، تو شاید یہ کنسیڈریشنز ہوں گی۔ اس کی بنیاد پر پھر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اگر ان کے پاکستان میں معالجوں نے یا ڈاکٹرز نے یہ ایڈوائز کیا کہ ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ عدالت جا اس کے لیے پہلی بنیادی شرط تو ویسا بھی ہے نا کہ موومنٹ ان کی فری ہو۔ ابھی تو ان کے خلاف ایک ایسی پوزیشن ہے کہ شاید یہ بھی ان کے بھی زیر غور یہ بات ہوگی کہ اوبیسلی اگر باہر جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں۔ اچھا، میں ڈاکٹر امیر صاحب کے پاس آؤں سے پہلے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کیا مختصر دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بڑے خوشگوار موڈ میں میڈیا سے کیا سیاسی اشاروں کنایوں کے اندر بات کر رہے تھے، ذرا سنیے گا۔ جب دو بیٹھتے ہیں تو سیاسی لوگ بات بھی کرتے ہیں، سیاسی امور پر بھی بات ہوتی ہے۔ ایک مشترکہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی، تو باہمی رابطوں کا ایک سلسلہ کہ جس میں کم از کم جو متفقہ نکات ہیں اس پر ایک ہم آہنگی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا۔ جی ڈاکٹر امیر صاحب، ملک احمد خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب شروع میں کہا کہ اس میں کوئی سیاست پہ بات نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سارے سیاسی اپنے پورا ٹریل چھوڑ کے گئے بات چیت۔ پہلی چیز تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب پرانے دور میں تو اچھے سیاستدان تھے، مگر آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اور ڈیجیٹل دور میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ تو بلاول آ گیا ہے تو ڈیجیٹل بن گئے، مگر مولانا فضل الرحمان کے بعد ایسا کوئی ڈیجیٹل بندہ نہیں ہے کہ اس ڈائریکٹ ڈائلنگ میں آ جائے۔ ایک تھا موقف جب بلاول صاحب جب گئے تھے میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے، اور اس وقت تک جو ڈائریکٹ انٹریکشن کی جو آپس میں بات ہوئی تھی مریم نواز کے ساتھ، مگر میں سمجھتا ہوں اس میں بریک ہے، اور میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا ملک صاحب کی کہ مولانا صاحب پوائنٹ حقیقت میں میاں صاحب کو مولانا صاحب سے ملنا نہیں چاہیے تھا، اور اپنی کریڈٹ آج جو ہے وہ اس وجہ سے کہ جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان باہر نکل کے یہی سیاست کی بات کرے گا، اور اس وقت میاں صاحب کو جو اسپیشل سپریم کورٹ نے جو اجازت دی ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے دی ہے، اور ایسی سیاسی میٹنگ یا سیاست کے حوالے سے بات کر کے انہوں نے نہیں کی ہوگی، مگر پھر بھی مولانا صاحب اس طریقے سے یہ بات کر کے 2 دن کے بعد آصف زرداری صاحب سے مل کے کہے گا کہ میں نے یہ کر دیا ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیزیں جیسے کچھ وفاقی وزراء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی آکسیجن دینے کی کوشش ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب کو، آپ بھی ایسی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، جو میں لازمی رہا بھی ہوں، تھوڑی سی سائیکالوجی بھی سمجھ رہا ہوں اور حالات بھی سمجھ رہا ہوں، اور اس وقت پوزیشن بھی دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے سیاست سے گریز کیا ہوگا، اور ایون یہی مولانا فضل الرحمان کو جواب دیا ہوگا، کیونکہ ملک صاحب میرے ساتھ بیٹھے، آپ پیغام ملک صاحب یہ پیغام زیادہ دے رہے ہیں، اور دیکھیں بھائی آپ دیکھیں اگر آپ نے اگر دیکھیں 6 ہفتے کے بعد دوبارہ کورٹ سے رجوع کرنا ہے، اور اس وجہ سے سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر وہ یہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے بتا رہے ہیں کہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اگر ہمیں یہ نہ بھی دھمکائیں، دھمکانے کی بات نہیں ہے، مطلب میں پیغام رسانی، میں ایکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں، ایکچوئل پوزیشن تو کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں ویسا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سمجھ میں نہیں ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بات تو نا، آپ ذرا اس سے پہلے کہ آپ دھامرا صاحب کے پاس جائیں تو میں آپ سے صرف تین جملوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی اچھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے یہ آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ اس میں 30-35 سال کے مارشل ہیں، تو ایسے حالات میں سیاست اپنا راستہ پھر ان حالات میں بھی نکالتی رہی۔ ماضی کو چھوڑیں، اب نئے پاکستان کے اوپر آ جائیں، یہ پرانے پاکستان میں انہوں نے بھی پیغام دینا شروع کیا ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، نئے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست نہیں چلے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ہے نا، اور یہ جس طرح کی حکومت عمران خان کی ہے، یقین جانیں اس کے لیے تو بہت زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑنا، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے عمل کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں اور وہ کچھ بڑا معاملہ لے کر جاتے ہیں آگے،
لیکن یہاں تو بدقسمتی سے انتہائی نالائکی کی بھی تو جو آپ نے دل کی بات کی، میں ڈاکٹر بھی ہوں، آج آئی سی دل کمزور ہے، دل کمزور جو بھی ہو اس کے لیے آج ہارٹ کی ہر ایک ٹریٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے۔ میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک اور میسج دے، ایک اور پیغام دے رہے ہیں۔ عارض دھامرا صاحب، جو بات ہو رہی ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ کوشش کہ نواز شریف صاحب اور اب انہوں نے کہا ہے زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے، آپ اس کوشش کو، اس مشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بھی اپوزیشن جماعت سے ہے، اور میاں صاحب بھی اپوزیشن میں ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے۔ تو فی الحال تو یہ ملاقاتیں اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور ہم پہ بڑی تنقید بھی یہ ہوتی رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں۔ اب ظاہری ہے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات اگر حکمران جماعت کے کسی رہنما یا لیڈر سے ہوتی تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی بریکنگ نیوز بھی ہوتی یا اس پہ تبصرے بھی ہوتے، مگر وہ اپوزیشن دو جماعتیں ہیں، ان میں سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب سے جیل میں ملاقات کر چکے ہیں۔ تو فی الحال تو یہ ملاقاتیں ہیں اور طبیعت کے حوالے سے ملاقاتیں ہیں، مگر آگے چل کے اگر یہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ آتی ہیں اور کسی ون پوائنٹ ایجنڈا جو نج عوام کا مسئلہ ہوگا، دیکھیں ابھی تک تو ہم یا مسلم لیگ نون جو ہیں وہ احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور عدالتوں میں تاریخیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں، وہاں پر پیشیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ ہم عدالتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ دوسری بات عاجز دھامرا صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے وہ اس کے بعد ہے کہ جب 4 اپریل کو دھواں دھار طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے خوب دھمکیاں دی ہے، کہا ہے کہ ایک لات ماروں گا اور حکومت گر جائے گی، اور حکومت مخالف تحریک کے لیے آپ تیار رہیں، اور اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بات ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات آپ سمجھ رہے ہیں آصف زرداری صاحب سے بھی صرف ایک ایسے ہی ملاقات ہوگی، یا اس کی کوئی اہمیت آپ کے حلقوں میں، پیپلز پارٹی کے حلقوں میں دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو 4 اپریل پہ جو اسپیچز ہوئیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ میں ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں، تو کل ہم بتائیں گے کہ ان پیسوں سے صوبے نے بجلی بنائی ہے، اور تھر میں ایک انوگریشن ہو رہی ہے 330 میگا واٹ بجلی کی، وہاں پر بھی چیئرمین صاحب بات کریں گے، اور گھوٹکی میں بھی 12 تاریخ کو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو 4 اپریل کی جو بات کی تھی اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے فوکس کی تھی تقریر میں، جس پہ ہم نے تحریک چلانے کی یا ٹرین مارچ کرنے کی جو اشارہ کیا تھا وہ تھا، ایک تو مہنگائی جو دن بدن یہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج بھی پی ٹی آئی اپوزیشن والی جماعت ہے، ٹی وی ٹاک شو میں آ کے یہ کہیں کہ جناب یہ چور ہیں، ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے، ہم سے کوئی سوال نہ کرے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ لوگ شاید ان سے سوال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں یہ لوگوں میں ہے نہیں، ابھی یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہ لوگوں میں چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں، ان کو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ دال کس بھاؤ میں بک رہی ہے۔ اور دوسری بات، ایک 18th امینڈمنٹ جو وارننگ تھی وہ ایک 18th امینڈمنٹ پہ اور مہنگائی پہ، ٹھیک ہے عاجز دھامرا صاحب نے ظاہر بات ہے کہ اور دوسری مہنگائی تھی، جس طرح قائدین نے اب تک کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ اس کو ایک طرح سے ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو گرتی ہوئی معیشت ہے یا جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن ذرا فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے شریف خان اور زرداری صاحب کے لیے، اس کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ایک ذرا سنائیے گا پلیز۔ حیران کن قسم کے جو اس وقت انکشافات سامنے آ رہے ہیں، وہ تو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف بالکل ایک پیٹرن پہ کام کر رہے تھے، اور ایگزیکٹ کرپٹ ہے جو 93 میں طریقہ انوینٹ کیا گیا تھا حدیبیہ کا، وہی کرپشن کا جو سکیم ہے اس کو ہی بار بار اپلائی کیا جاتا ہے۔ عوام کی عدالت سے تو فیصلہ آ چکا ہے اور انہوں نے ان کو مسترد کیا ہے، اب باقی امید یہ ہے کہ جو لیگل کورٹس ہیں وہ بھی فالو کریں گے۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ بات بڑا واضح موقف ہے کہ اس لوٹ مار کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ جی ملک احمد خان صاحب، بہت عرصے سے ظاہری بات ہے کہ یہ الزام اور در الزام تراشی
جاری ہے اپوزیشن اور حکومتی جو پارٹی ہے حکمراں جماعت تحریک انصاف، آپ اس کو ظاہری بات ہے کہ احتساب کے عمل کو آگے تو چلنا چاہیے، لیکن آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیب کی غیر فعالی یا نااہلی ہے جو آپ کو جواز ملتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا عمل سارے کا سارا ہی ناکارہ ہے؟ دیکھیں یہ 3 باتیں اس میں بھی ضروری ہے سر۔ پہلے دیکھیں فواد کی بات بڑی آبجیکشنیبل ہے، مطلب یہ انفارمیشن منسٹر ہے، جسٹ فواد چودھری تو بیان نہیں دے رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹس کو فالو کرنا چاہیے جو پبلک کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق بھی۔ اب کورٹس تو ایویڈنس دیکھتی ہیں، اب انفارمیشن منسٹر اگر کورٹس کو اس طرح ڈائریکشن دے رہے ہوں گے، اینڈ واٹ ٹو ٹاک آف جسٹ فواد، کل نعیم الحق کا بیان دیکھیں، ٹویٹ اس نے کیا کہ ججز قرآن پاک اپنے روسٹرم پہ رکھ کے فیصلے کریں۔ عدم اعتماد کی انتہا دیکھیں ججز پر کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دوہرا معیار ہے انصاف کا، یعنی اس سے بڑا کنٹمپچوس اور کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر نیب، ہم تو مانتے ہیں کہ یہ حکومت نیب نے بنوائی ہے، جب یہ تشکیل پا رہی تھی تحریک انصاف کی، یہ جو فیز ہے جس نے گورنمنٹ بنانی تھی، اس سے پہلے تحریک انصاف ایک کنٹینیو کیجیے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوہرا معیار آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا، یہ دوہرا معیار ہم نے نون لیگ کا بھی دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل جو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس پہ انہوں نے نہیں سر دوہرا معیار دیکھیں نا، آپ نے دوہرا معیار کا ورڈ یوز کیا نا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ریلیف ہے عدلیہ کی، اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی جو صفحے ہیں اس میں ایک پریشانی ہے، اور وہ بیانات جو دے رہے ہیں اس میں سے آپ میں ایگزیکٹلی کنٹمپچوس سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ۔ کورٹ میں تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میں اس کے خلاف اپیل کرتا ہوں، تو میں چیختا چلاتا اوپر کی عدالت میں جاتا ہوں کہ یہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وداؤٹ ریزن ہے، اس میں بائس ہے، یہ فیصلے کے اندر پراپر مائنڈ اپلائی نہیں جوڈیشس کیا گیا، اس فیصلے میں یہ سکم ہے، یہ سکم ہے، میں ایک پوری چارج شیٹ کرتا ہوں اس ججمنٹ کے خلاف، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سٹیٹمنٹ کیا وزیر اعظم کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وزیر اعظم کہے کہ ایک کے لیے انصاف ایسا، اور کہے ہائی کورٹس کے بارے میں اور سپریم کورٹس کے بارے میں؟ اور ویسا دیکھیں نا، یہیں پر ایک بات دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی انصاف کے تقاضوں پر بات اٹھاتے ہیں، سابق وزیر نواز شریف صاحب نے اٹھائی، مریم صاحبہ نے بھی اٹھائی، سارے لوگوں نے اٹھائی۔ ججمنٹ پہ کامنٹ کرنا جائز ہے، جو آپ خود لوگ ظاہر پہ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو زیادہ ہم لوگوں سے پتہ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ججمنٹ کے اوپر یہاں پہ ایک رواج رہا ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتیں بھی، اور یہ تو سر ججمنٹ پہ اعتراض تو نہیں، تو کنڈکٹ آف ججز پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، مجھے تو سزا ملی نا، یہ طلال نے جو بات کی تھی آج وہ بیٹھا ہے باہر بیٹھا ہے، دانیال عزیز نے جو بات کی تھی باہر بیٹھا ہے، تو کیا عمران خان اور نعیم الحق کے لیے کوئی علیحدہ سے قانون ہوگا؟ فواد چودھری کو علیحدہ سے ڈائریکشنز دیں گے کورٹس کو؟ اور مجھے ایک بات اور کہنے دیں جی، یہ گورنمنٹ کریٹڈ بائی نیب اینڈ ناؤ کنٹینیوڈ بائی نیب۔ یہ حکومت بنائی بھی انہوں نے، اور یہ جو پہلی پی ٹی آئی تھی 35 سیٹوں کی جماعت تھی، ان کو اور اس کو نیب پہ بھی اعتراض ہے یار، کیسے اویس صاحب آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں نیب کے کنڈکٹ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں نا۔ پرسن میں جھوٹ بول سکتا ہوں، واقعات تو نہیں نا یار، نہیں بالکل صحیح ہے۔ پرسن کین لائے بٹ این ایونٹ کین ناٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ نیب کی اشیرباد کے بعد محمود الرشید صاحب کی ساری پٹیشنز کنورٹ ہوئیں نیب کی انکوائریز میں، پبلک سیکٹر پنجاب کی، پی کے ایل آئی۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کو مطلب ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ایڈ کیجئے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے لیگلی ہمیں ان چیزوں کے اپیل میں جا سکتے ہیں، مگر ریلیف کے اوپر نعیم الحق کو، فواد چودھری کو بتائیں، عمران خان کو بتائیں، ڈاکٹر صاحب آپ جا کے ریلیف کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں، اس پر بیان دینا جو کل کے ان کے 2 ٹویٹ اگر نہیں پڑھے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں نا، آپ بات کریں لیکن اس پر جواب دے دیں۔ میں اصول پسند بات کرتا ہوں۔ میں کیا اصول ہے ملک صاحب، میں جب پی ایم ایل میں تھا یا بھی ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ججز جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ لیگلی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، مگر اس ریلیف کو آپ کسی کے فیورٹزم کا جو ہے نا الزام نہیں لگا سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری چیز مگر یہاں پہ یہ غلط ہے ملک صاحب کہ نیب نے پی ٹی آئی کو جتایا، بالکل غلط ہے۔ نیب کا پی ٹی آئی سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، کیس اس کے خلاف بنتے ہیں،
जहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें होती हैं और ऐसे कोई केस नहीं बनते। दिल पे हाथ रख के नैब से ताल्लुक नहीं। छोटे ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आजिज धामरा साहब से भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी को सीरियस रिजर्वेशन है नैब की और नैब पर और उनके मुकदमा बनाए जा रहे मुकदमात पर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस बहस को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। आजिज धामरा साहब, जो बात हो रही है ज़ाहिर बात है कि घूम फिर के बात आती है नैब के किरदार पर। नैब के असल में ये एहतसाब का कोई हथियार है या एहतसाब में एक रुकावट है इनकी जो गैर फ़ाली या नायली। लेकिन इससे ये बात तो साबित कहीं नहीं होती आजिज धामरा साहब कि जो केसेस हैं उसमें इल्ज़ामात भी ना लगाएं या जो माजी के अंदर जो हुक्मरानी जिन्होंने की है वो एहतसाब के कटहरे पे ना खड़े हो। इशू ये है कि अक्रॉस द बोर्ड जो एक लफ्ज़ है जो मिस हो जाता है सारे एहतसाब के अमल से, इशू यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि वो लोग जो हुक्मरान जमात के छतरी के नीचे हैं उनको नैब क्यों नहीं पकड़ता? क्या वहाँ जुरिडिक्शन नहीं है उनकी? सिंध में अगर कोई MPA है और उसकी हुकूमत भी है तो वो जेल में है, मगर फेडरल में जो है वो आपको डबल स्टैंडर्ड और दोहरा मेयार मिलता है। कई ऐसे नाम जो बार बार टॉक शो में हम उठा चुके हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके और उनकी काबीना तक। अब मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक चीफ मिनिस्टर और मौजूदा जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, PMLN से है या PTI से है? तो जवाब मिलेगा कि जी PTI से है। और इनका जो मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक इन तीनों जमायतों में से किससे है? जवाब है कि PTI से है। तो वो उसकी जो BIT के जो एक मंसूबा है उनके अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अंडर बनने वाली टीम कह रही है कि साबका चीफ मिनिस्टर ने 25% करप्शन की है। अब यहाँ पे नैब कहाँ है? सवाल ये उठता है कि जब वो अपने ही धामरा साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धामरा साहब उस पूरी एक्शन कमेटी के उसमें ये है कि नाकस डिज़ाइन है, निकास का निज़ाम नहीं बनाया गया, इसको सही तरीके से प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं हुई, इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं किया जा सका, ये सारी चीज़ें। लेकिन 25% का उस 20-25 सफ़ात के अंदर नहीं है, तो ये आपका इल्ज़ाम है। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। उसको सारा बिल्डोज किया है, सारा बिल्डोज किया है BIT को उनकी अपनी इंस्पेक्शन कमेटी ने, लेकिन ये उसके अंदर नहीं है। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। चलो उसको अच्छे अल्फाज में हम कहते हैं कि करप्शन नहीं हुई, डिज़ाइन तब्दील हुई, क्यों हुई, किसके इंटरेस्ट थे सारे काम में, डिले टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल की गई, ये सारी चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मगर क्योंकि उनका ताल्लुक PTI से है इसलिए हम आंखें बंद कर देते हैं। मीन्स के नैब की बात कर रहा हूँ कि भाई उसमें तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है, बस थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज हो गई, थोड़ा सा डिले हो गया, रेट जो है उसका हाई हो गया, ये सारी चीज़ें, ये कोई ख़ास इतना मसला है नहीं, इसलिए उसकी कोई तफ्तीश होगी नहीं क्योंकि उनका ताल्लुक PTI से है। बुनियादी बात यह है कि एहतसाब के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, एहतसाब के खिलाफ ना आप हैं, ना मलक साहब हैं और ना ही डॉक्टर साहब होंगे। मगर इशू ये है कि हुक्मरानों का एहतसाब जो मौजूदा हुक्मरान है पहली सिफ्त में उनका होना चाहिए, बाद में किसी और का होना चाहिए, ताकि नैब की मुझे जिन्होंने हुक्मरानी की है उनका एहतसाब भी होना चाहिए, जो मौजूदा जो हुक्मरान है इक़्तिदार में है उनका एहतसाब भी होना चाहिए। तो ये जो हम गांव के अंदर हम कहा जा रहा है, गांव के अंदर तेल निकलते देखते थे कोल्हू का बैल, वो हम खुद देखते थे कि उसके उसमें आंखों पे बांध देते थे और वो गोल चक्कर लगाते रहता। जो एहतसाब की जब हम बात करते हैं हम उसी गोल चक्कर के अंदर हैं। या पुराने घास मंडी वगैरह पे सर्कस होते थे तो उसके अंदर मौत के कुएं के ऊपर वो बूंदता, हम बड़े हैरान होते थे कि एक ही जगह पे गोल गोल कैसे घूम रहा है। तो ये बात उनकी देखें, बात ये है कि BIT का जैसे मंसूबा है उस पर सीरियस रिजर्वेशंस हैं और वो होना चाहिए। मैं इसके ऊपर आलम जब्बा वाला केस है, बिल्कुल सही है। 48 अरब से 68 अरब रुपए लागत हो गई, फिर 80 अरब रुपए लागत हो जाएगी। BRT पे फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस हैं। बिल्कुल सही। मैं आता हूँ जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आपने एग्जाम्पल दिया कि वो गोल घूम के उधर ही, अब वो चीज़ नहीं होगी, अब एंड तक जाएगा, एहतसाब खत्म होगा। ये तासर गलत है कि बाहर वो बैठे हैं जो PTI के। इस वक्त तक मुझे जितने भी लोग, मैंने अभी 2 मिनट का जो वक्फा मिला, मैंने नाम याद करने की कोशिश की तो मुझे सारे जो लोग मिले इस वक्त तक PTI का कोई बंदा मुझे बाहर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहा है कि जो करप्शन की हवाले से भागा हुआ है।
اور جو یہاں سے تو میں اس تاثر کو تو میں میرے نہیں اور یہ کریکشن کر سکتا ہے. ملک صاحب جو بات ہو رہی ہے یہ ایک ہوشربا اماؤنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. جیسے ابھی ایک ہے کون ہے مشتاق چینی, کیا اس کا جو بھی نام ہوگا, مشتاق چینی, آج اس کو عدالت میں پیش کیا ہے. 50 کروڑ روپے وہ دیکھیے ویسا جائز ہو ناجائز, اتنی بڑی رقم 50 کروڑ سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہے رمضان شوگر مل کا. اور پھر سے اور دیکھیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک ایسی اماؤنٹ جو کہ ڈکلیئرڈ ہے اور اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکٹڈ ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹڈ ہے اور لون کے طور پہ ریفلیکٹڈ ہے اور جو لون گیور ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے لون دیا اور اس کے اوپر مطلب دس از ایبزرڈ. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ کمپٹنس ہے ان کی. یعنی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں اگر کوئی رقم آ گئی تو بس سمجھ لو کہ وہ پکڑنی ہے. اور فواد چودھری صاحب کا ایک خیالاتی تصوراتی کرپشن کا وہ ارینجمنٹ کہ ایسے ہوا ہوگا اور اس پر نیب دوڑ پڑے, اور عمران خان کا ایک حکم نادر شاہی چلے اور اس پر نیب دوڑ پڑے. Is this a joke? سر ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, چلیں یہ اسی مشتاق چینی کو رکھ لیں, اور وہ شوگر کا ڈیلر ہے, غریب کام کرتا ہے, بزنس مین ہے. یہ نیب لگی رہی تو یہ اٹھا دیں گے دھندا اس ملک کے اندر سے ساروں کا. نیب کے لاء کے اندر اتنی زیادہ ڈسکریشن اور اتنی بائس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کہ اٹ کین نیور میٹ دی ہینڈز آف جسٹس. کبھی بھی یہ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں بحال نہیں کر سکے گا. اور میں یہ بتاؤں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, اور یہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ 50 سال اس ملک میں کیا ہوا, 70% تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے. کیا تحریک انصاف اپنی ان کا کوئی اپنی سٹینڈنگ ہے اس تحریک انصاف کی؟ مطلب کم آن یار, وہ بیسیکلی فیملی سے ڈیفیکشن نہیں ہوئی. اس کا مطلب دیکھیں نا سر, دیکھیں بیسیکلی اب یہ بات ہم وہ مانیں گے, ہم حکومت اویس بھائی ایک سیکنڈ, ہم حکومت کی وہ بات مانیں گے جو درست بات ہے. بالکل صحیح. اگر غلط بات بولیے ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے. 2 لفظوں میں اتنی پوری تقریر کا جواب دوں گا. ضرور دیں. 2 لفظوں میں. پہلی چیز جو انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے اندر کون بیٹھے ہیں, بھائی پی ٹی آئی کے اندر کیا اس کا کال فیل ہے, آپ کا اسے لنک نہیں ہے کہ کون بندے ہیں. مجھے دیکھیں آپ اتنی بڑی تقریر کی میں نے سنی ہے مالک صاحب, نہیں میری ہمیشہ جائز ہوتی ہے, میں ہر بات کو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے بات کرتا ہوں. پہلی پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی کرپٹ ہے, کوئی جو ہے, جو بھی بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اس کا جواب پی ٹی آئی بالکل دے گی کہ کون بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ بھی کرپشن میں علیم, اگر اس کا انوالومنٹ ہوئی تو حکومت نے غریب کو پکڑ لیا اور ڈال دیا. نہیں, آپ ایک چیز. دوسری آپ نے بات کی, نیب نے اتنی بڑی تقریر کر دی, پرائم منسٹر 2/3 میجارٹی کے ساتھ بیٹھا تھا. میاں صاحب کا کام تھا کہ اس ٹائم پہ اگر یہ کرتے نیب کے اندر, آج جیل میں جب گئے تب میاں صاحب کو پتا چلا کہ جیل کی حالت کیا ہے. نیب نے جب خود کے لیے تکڑا کیا, ڈاکٹر رمیش کمار اس وقت ہمارے جیسوں کی بات مانی میں چلو آپ کی نہیں بات مانی, یہ بتاؤ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو خدا تو کہتا ہے اگر آپ اپنے ٹائم کے اوپر عوام کے لیے اچھی لیجسلیشن نہیں کرتے ہو تو ان لیجسلیشن میں آپ خود پھنسو گے. رمیش کمار میں شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, میں خود پرسنلی میں لے کر گیا, میں کہا پنجاب کی گورننس کلیپس کر رہی ہے, لوگوں کی مت ماری جائے گی, برباد ہو جائیں گے. یہ نیب کا لاء آپ کا پورا سول بیوروکریسی کا سٹرکچر اور ڈھانچہ اڑا کے رکھ دے گا. اس لاء سے جان چھڑا لو. وہ کب کا نہیں, وہ کب کا آخر میں جب نیب ایکٹیو ہو گئی تھی. سالوں میں کچھ نہیں کیا, اپنے دور اقدار میں جب آپ کوئی چیز نہیں کرو گے تو خدا یہاں پہ حساب دیتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے کامنٹ کے ساتھ بریک پہ, اب آپ کر لینا یار, یہ نہیں کریں گے تو ان کا بھی اشر یہی ہوگا. نیب کی نون لا دو گے تو مجھ سے ریوارڈ لے لینا. ملک صاحب یہ اگر نہیں کریں گے تو ان کا بھی اشر یہ ہوگا. ہم جیسے صاف ستھرے رہوں گے اور گرین رہیں گے. اور بریک کے بعد یہی ہم بحث جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ویلکم بیک. اور بریک کے دوران بھی یہ گرما گرم بحث ملک احمد خان صاحب, ڈاکٹر رمیش صاحب اور بیچ میں کوئی میرے ایک آدھ جملے وہ جاری رہے. لیکن عاجز دھامرا صاحب جو ہم سے بہت دور بیٹھے ہیں اس اقتدار, سازشی اقتدار کے شہر اسلام آباد سے, عاجز دھامرا صاحب آپ اس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ یہ جو ہوشربا الزامات ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگنا چاہیے. یہ چاہے وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہو, چاہے وہ اور کرپشن کے الزامات ہوں, مقدمات ہوں, چاہے وہ حکمراں جماعت پہ ہو,
چاہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ پر ہوں, اس کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگے گا نا یہ سارا نظام. بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ ٹھکانہ لگے, اور لگائے گا کون؟ اس ملک میں عدالتیں ہیں اور آپ کا ہمارا سب کا اس پہ اعتماد ہے کہ وہ عدالتوں میں ہم کیس جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, ہیرنگ ہو رہی ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارا احتساب بند کر دو؟ یہ ہم نے کب کہا؟ یہ ہم کہہ ہی نہیں رہے. اور دوسرا ایشو, جب ہم نیب پہ کوئی اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال کرتے ہیں تو جو حکمران پارٹی کے جو دوست ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں ہم سے, بات کرنے نہیں دیتے. ارے بھائی اب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے احتساب کے ادارے سے, آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, آپ کی پالیسیاں کتنی نالائکیاں ہیں وہ الگ ہے, مگر جو احتساب کے ادارے پہ جو فرینڈلی احتساب ہو رہا ہے, جو پسند اور ناپسند کے بنیادوں پر احتساب ہو رہا ہے, جو سرکاری اور اپوزیشن کی بنیادوں پر احتساب ہو رہا ہے, اس پہ آپ لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اب دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, بریگیڈیئر اسد منیر, اس کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے نہیں تھا نا, کسی سے بھی نہیں تھا. وہ انہوں نے سوسائڈ کر دی اور اس کی ذمہ داری انہوں نے نیب پہ ڈال دی. کیا اس ملک میں ایسا ادارہ نہیں, یا خود نیب جو ایک بہت بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ اپنے آپ کو کہتا ہے, کیا نیب کے چیئرمین نے اس پہ کوئی انکوائری بٹھائی؟ کیا آپ کے ٹاک شو کے اندر اس پہ کوئی بحث ہوتی ہے؟ اس طرح آپ لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کریں, پڑھے لکھے لوگوں کو مجبور کر دیں خودکشیوں پہ. چیئرمین نیب نے انکوائری کال کی. سر مگر جتنی پھرتیاں احتساب پہ لگی ہوئی ہیں, پہلے تو آپ اپنے اوپر لگے ہوئے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ کس طرح بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا جو واقعہ رونما ہوا. جی دیکھیں, بات اس چیز میں بالکل ایگری ہوں کہ کسی بھی ادارے احتساب کے حوالے سے یا کوئی بھی ادارہ ہو, گورنمنٹ کو اس کا فوکل پرسن نہیں ہونا چاہیے, ادارے خود جواب دیں. مگر اگر ٹاک شوز میں آ کے یہ اداروں کی ایسے جھاڑ بچار کریں گے, چودھری اصغر صاحب اگر وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر چودھری اصغر صاحب حمزہ شہباز کی رہائش گاہ کے آگے سیاسی تقریر کریں گے تو یہی ہوگا. اور حمزہ شہباز صاحب کو یقین کریں نمیر صاحب, یہ ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں, حمزہ شہباز کو اتنی کوریج کبھی نہیں ملی, 7 گھنٹے تک وہ ہیرو بنے رہے. اور اگر وہ جو کرنا کس کا کام تھا, ماضی کی حکومتوں کا کام تھا, ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا, نیب کے چلو چھوڑ دیں, آج وہ ماضی میں کیوں نہیں صاحب ایک بات. جی دامرا صاحب, جی میں ایک جملہ کہہ دوں اویس صاحب, جی میں ایک جملہ کہہ دوں. مثال کے طور پر بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات تو درست کر دی کہ حکمرانوں کو جو ہے کسی ادارے کا فوکل پرسن نہیں ہونا چاہیے, مگر پھر انہوں نے کہا کہ اداروں کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیں جب سواتی صاحب والا کیس ہوا تھا تو فوری طور پر فواد چودھری نے آ کے کہا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح کی حکومت چلانی ہے تو پھر الیکشن کیوں کروائی. یہ کس سے مخاطب تھے, الیکشن کس نے کروائے تھے؟ اور وہ چیزیں غلط ہیں. اگر وہ نیا بندہ اب ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں, 30 سیکنڈ میں آپ سب لوگ تینوں ہمارے شرکا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں. جی ملک احمد خان صاحب. سر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نیب اس وقت جیسے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے نا, تحریک انصاف کی سینٹرل پلاننگ کمیٹی نیب ہے, اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کدھر میڈیا پہ کچھ ڈائیورٹ کرنا ہے تو چلو چلے اپوزیشن لیڈر آپ کے گھر چلے جائے. اب آپ کو تو مطلب اب ٹی وی چینل پہ شو کرنا چاہیے یا پھر کسی ویب سائٹ کا ویب ایڈیٹر ہونا چاہیے. ون لائنر آپ دینے دے رہے ہیں. میرا ون لائنر یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں ایتھکس کی بالکل کمی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. اخلاقیات, جو آدمی جب مذہب روزانہ ہر کوئی مندر جاتا ہے, مسجد جاتا ہے, چرچ جاتا ہے, مگر جو مذہب کو صحیح جو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, وہ کم سے کم عزت احترام کس طریقے سے, تو یہ ماحول پورا ٹھیک ہو سکتا ہے. اس چیز کی بہت سیاسی کردار کی صحت کی بات ہے نا, سیاست ایک عبادت ہے, سیاست ایک اداکاری نہیں ہے. سیاست ایک عبادت ہے. میں کمنٹس کر دوں. جی پلیز آپ آخری. جی صاحب میں کمنٹس کر لوں. جی میں کمنٹس کر لوں. جی آئی فلی ایگری وتھ ملک صاحب. آئی فلی ایگری وتھ ملک صاحب. ابھی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے نا صاحب, اس میں کوئی شک ہے. یہ کمنٹ اس اچھے خوشگوار پہ ہی پروگرام کا اختتام ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.